से न सिर्फ ग्रोथ नज़र आ रही है लेकिन उस ग्रोथ के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है हमें। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जो बड़ी सनतें हैं, छोटी सनतों के अदादोशुमार जो हैं वो इतने जल्दी नहीं मिलते, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो बड़ी सनतें हैं उनका हर माह जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट शाया होती है, और उसमें भी हमने देखा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी सनतों की पैदावार है उसके अंदर जो इजाफा हमें नवंबर के महीने में नज़र आया वो कई सालों के बाद, तकरीबन दिहाई के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी पैदावार, सनती पैदावार के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आया। मजबूरी तौर पर जो है वो 5 माह के अंदर जो है वो पिछले साल की निस्बत 7% से ज़्यादा इजाफा हो गया है, लेकिन सिर्फ नवंबर को अगर हम देखें तो 15% से ज़्यादा इजाफा था। तो वहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ ये बरामदात नहीं है लेकिन मजमूई तौर के ऊपर, और जो 15 बड़ी सनतों की कैटेगरीज हैं उसमें 10 के अंदर हमें नज़र आया कि तेज़ी नज़र आई। इसी तरीके से आज ही मैंने उसको ट्वीट भी किया था, हुकूमत पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यानी हमारी जो तरक्याती मंसूबे जो वफाक करती है, उसके तहत पहले 6 माह के अंदर 208 अरब रुपए की तरक्याती काम करवाए गए जी, जो कि हमारा जो सालाना बजट है PSDP का उसका 32% से ज़्यादा बनता है। 208 अरब रुपए के काम हुए जी पहले 6 माह के अंदर, और ये हमारा जो मजमूई 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट है उसका 32% है। पिछले 8 साल में ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, यानी पैसे का इस्तेमाल है सालाना बजट का पहले 6 माह के अंदर। तो उसके अंदर भी क्योंकि हम तेज़ी से बहुत ही हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, रीअप्रोप्रिएशन भी कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा होता है उधर से पैसा उधर शिफ्ट किया जाता है जो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग का निज़ाम भी हमने बहुत बेहतर किया है, और उसका नतीजा जैसे मैंने कहा कि पिछले 8 साल में जितना हमने नहीं देखा था उतनी यूटिलाइजेशन नज़र आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी जारी खसारा जो इस वक्त है मुल्क के अंदर बैरूनी, उसके अंदर सरप्लस नज़र आ रहा है, और ये कई सालों क्या ये दहाई के बाद हमें देखने को नज़र आ रहा है कि 6 माह के अरसे के अंदर सरप्लस है हमारा करंट अकाउंट का। दिसंबर में खसारा है लेकिन मजमूई तौर पे 6 माह के अंदर जो है वो सरप्लस हमें नज़र आ रहा है। और ये याद दहानी के लिए कि सबसे ख़तरनाक जो अशारिया था जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जो आखिरी 3 माह थे हमारी हुकूमत आने से पहले, उसमें एक माह के अंदर औसतन माहाना खसारा जो था वो $2 अरब से ज़्यादा होता था। वो खसारा शुरू में कम किया गया, फिर ख़त्म किया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह के अंदर जो है वो सरप्लस में यानी इजाफा वहाँ पे हमें नज़र आया है बजाय के खसारे के। इसी तरीके से जो हमारा बजट का निज़ाम है, जो जारी अखराजात होते हैं और महसूलात होती हैं, वो उसके अंदर प्राइमरी सरप्लस यानी वो आमदनी और वो अखराजात जो इस वक्त जारी अखराजात हैं, जिसमें अगर मैं जो सूद है हमारे पुराने कर्जों का जो हमें विरसे के अंदर मिला, अगर उस सूद को हम निकाल दें तो ये प्राइमरी जो बजट है उसमें सरप्लस नज़र आ रहा है। उसके अंदर महसूलात ज़्यादा हैं और अखराजात कम है, और ये भी तकरीबन दहाई से ज़्यादा अरसे के बाद ऐसी सूरत हाल है कि आपको सरप्लस नज़र आ रहा है। अब इसको यहाँ से और बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के उसके अंदर अगर आप देखें तो सनतों के लिए और मज़ीद इंसेंटिव देने के लिए इंडस्ट्रियल टैरिफ का ऐलान किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ से। जो पहले 2 माह थे उस टैरिफ के तकरीबन 8% बिजली के इस्तेमाल के अंदर इजाफा हुआ, 8% से ज़्यादा ये टैरिफ जब से हम लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ अभी और भी मज़ीद काम किया जा रहा है कि किस तरीके से एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ाई जा सके। लेकिन ये जो एक मईशत के अंदर चारों तरफ ही आपको अजाब नज़र आता था, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो मसला छोड़ के गए, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज छोड़ के गए, वो ये बिजली के निज़ाम था। और इसके अंदर जो गर्दिशी कर्जों के अंदर इजाफा जिस तेज़ी से हो रहा था, 450 अरब रुपए का इजाफा 2017-18 में हुआ था। और आपको बताएंगे अभी उमर अयूब कि ये जा किधर रहा था अगर आप कोई इकदाम ना करते। तो वो थोड़ी सी सिर्फ याद दहानी के लिए आपको कि क्या छोड़ के गए, वो जिस मोमेंटम पे छोड़ के गए थे, जो फैसले करके गए थे, उनके ऊपर चलते हुए हम कहाँ तक पहुँच सकते थे, कितने ख़तरनाक सूरत हाल में। और उसके बाद ज़्यादातर हम वक्त आज ताबिश हमें ये बताएंगे, आप आवाम को ये बताएंगे कि क्या क्या फैसले कर लिए गए हैं
جس سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے. اور الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے فیصلے نہیں، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں، اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے وہ ایک سال کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور ان کی جو اوور آل لائف ہے تو اس میں تو خربوں کی سیونگ ہے. تو آخر کے اندر یہ کریں گے. عمر، اوور ٹو یو. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ آپ بولو، میں کون اپنے والے نہیں چاہتا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ایک پورا اسٹیج سیٹ کیا. آپ نے معیشت کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی، اور میں ادھر آ جاتا ہوں. بہت شکریہ اسد صاحب. اسد صاحب، آپ نے معیشت کے بارے میں، صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا سارے ساتھیوں کو، اور میں یہیں سے آگے بات بڑھاتا چلوں گا کہ مختلف مواقعوں پہ اور فلور آف دا ہاؤس پہ، سینٹ پہ، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بار ہمارے جتنے ساتھی ہم لوگ ایک بات کرتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومت نے بارودی سرنگیں لگائی تھیں. وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ کیا تھیں؟ آپ کے وساطت کے ساتھ سامعین کو، ناظرین کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں، اس کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کمپلسری پیمنٹ، یا بجلی کے شعبے میں کیپیسٹی پیمنٹس. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورثے میں دی. اور یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ پھر بھی ادائیگی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے کمپلسری پیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. اور اس کا آپ یہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو جس کو ہم لوگ انگریزی میں پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے، ریٹ انکریز کرنے تھے، وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ تقریباً 2019 تک یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا 227 ارب روپے. وہ ہمیں ورثے میں ایک بارودی سرنگ ملی، اور وہ ہم لوگ 227 ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً 202 روپے 61 پیسے فی یونٹ بنتا. اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں، اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریعہ مجبوری صرف 23 پیسے کا بجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا، اور تقریباً 2 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی. اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈھال بنی، اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسری پیمنٹ ہیں، جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو، بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں. وہ 2013 میں کتنے تھے؟ 2013 میں خواتین و حضرات یہ تقریباً 185 ارب روپے تھے. 2018 میں یہ 468 ارب روپے ہو گئے، اور 2013 میں یہ 185 ارب تھے. 2018 میں 468 ارب روپے ہوئے. 2019 میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً 642 ارب روپے پہ چلی گئی. 2020 میں یہ 860 ارب روپے، اور 2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی. کمپلسری پیمنٹ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو دینی پڑے گی. یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے، اور یہ کارخانے لگائے، اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے. اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے، اور یہ تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں. اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی، اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا. اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ
686% یہ اضافہ ہے اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی پہ مبنی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، یہ ابھی اعداد و شمار بتا رہے تھے عمر، جو 2017-18 جو ان کا آخری سال تھا، اس میں جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں، اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے 100% جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے، تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ 900 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے. یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے 9 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی. یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے، جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی قرضے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اسد بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں، جو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کووڈ کا دورانیہ گزرا، یہ پورا سال گزرا، اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو، منسٹر پلاننگ جو NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک ڈھال بنے، اور الحمدللہ جو سبسڈیز دی گئی ہماری معیشت سے، جو سبسڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کرنے کے لیے یہ سبسڈیز ہم نے جو دی ہیں، یہ تقریباً اس پچھلے سال میں 473 ارب روپے کی دی گئی. اور موٹی موٹی آپ TDS 232 ارب روپیہ، زرعی شعبے میں 60 ارب روپیہ، کووڈ SME کے لیے 51 ارب روپیہ، کووڈ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے 23 ارب روپیہ، فاٹا کے لیے 18، آپ کا ISP پیکج کے لیے تقریباً 7 ارب، بلوچستان ٹیوب ویلز 6 ارب، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 18 ارب، AJK کئی اسی طرح، یہ تقریباً آپ کا 473 ارب روپے کی سبسڈی اس مشکل ترین دور میں ہم نے ادا کی. جس وقت، اور یہ صرف پاور سیکٹر صرف پاور سیکٹر میں جس وقت ہم لوگ IMF کے پروگرام سے بھی گزر رہے ہیں. ابھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین و حضرات آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی کمپلسری ادائیگی جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے، سن 2019 سے لے کے 2020 تک آپ دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے میں نے دیے تھے، 642 ارب روپے تھے 2019 میں، اور یہ چڑھ کے 2020 میں 860 ارب روپے بن گئے. یعنی کہ ایک سال میں اضافہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے 218 ارب روپے کا اضافہ، یعنی کہ 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ صرف ایک سال میں ہونا تھا. اور ابھی بوجہ مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اور جس سیکٹر کو ہم لوگ اس سیکٹر میں ہیں، تو اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے. یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا. پر جو ابھی اقدامات ہم لوگ لے رہے ہیں وہ میرے کولیگ تابش گور صاحب بھائی آپ کو ایکسپلین کریں گے. پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال کا بھی ہم لوگ فگر لیں تو یہ تقریباً 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، پر ہم لوگ 1 روپے 95 روپے کا یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی نیپرا کے پاس یہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور 1 روپے 95 پیسے کا جو اضافہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ہینڈ اوور کرتا ہوں تابش گوہر صاحب کو کہ وہ آپ کو جو ریفارم پروگرام ہے، کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیے، میں آخر میں یہ بات، ایک سیکنڈ گمن صاحب، آخر میں یہ بات کروں گا کہ یہ ہم نے جو ڈھال بنے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ کوئی مریخ پہ رہتے ہیں. ہم نے ایک ڈھال ہم لوگ بنے، بڑے مشکل حالات میں ہم لوگ ڈھال بنے. اکانومی معیشت ابھی پک اپ کر رہی ہے، پر یہ فیصلے جو ہیں ان کو جو معاہدے ہوئے تھے ان کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے وہ میرے کولیگ تابش گور صاحب آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے. بہت شکریہ عمر بھائی. جیسے آپ نے کہا جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے کا جو بوجھ ہے اس میں کمی لانے کے لیے
اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہے اس میں کمی لانے کے لیے حکومت نے بہت سارے اقدامات اب تک کیے ہیں اور مزید ارادہ ہے، جس کی میں مختصراً آپ کو اطلاع کر دوں۔ ایک تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے، اگست میں 53 آئی پی پی جو تقریباً 8000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہیں، ان کے ساتھ ایک ایم او یو پہ دستخط ہوئے تھے، جو اب آخری مراحل میں ہے، حتمی مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ چند ایک روز میں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے تحت اگلے 20 سالوں میں 836 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا اس سیکٹر کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقایا جات ہیں جو تقریباً 450 ارب روپے ہیں، جس پہ آج کے دن 10% کے لگ بھگ سود چڑھ رہا ہے ہم پہ، کتاب کے مطابق ہمیں وہ بقایا جات ادا کرنے ہیں، اس کی ادائیگی بھی اس سال ہو جائے گی، اور جو سود کا بوجھ بجلی کے نرخوں میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس حد تک کم ہو جائے گا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ 2013 اور 2021 میں جو دو معاہدے ہوئے، جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پچھلی دفعہ پری آڈٹ کے بغیر ادائیگی کی گئی، آئی پی پی سے کوئی رعایت نہیں لی گئی۔ اس دفعہ تمام قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ادائیگی ہوگی، اور 20 سے 25% تک رعایت آئی پی پی رضا کرانہ طور پہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں، چاہے وہ آر ایل این جی کے پلانٹس ہوں، چاہے وہ تھرمل پلانٹس ہوں، نیوکلیئر پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ بھی تقریباً 8000 میگا واٹ کے لگ بھگ، اس میں زیادہ کٹوتی کی ہے، 30 سے 70% ہم نے کٹوتی کی ہے، جس کا مثبت اثر انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ محسوس کریں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق حساب سے تقریباً 6000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا، اور یہ جو بوجھ ہے حکومت یا سرکار خود برداشت کرے گی عوام کی خاطر۔ ان دونوں کو ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی اگلے چند سالوں میں۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سونامی آ رہا ہے اگلے چند سالوں میں نئی کیپیسٹی کا، جس کا ذکر عمر بھائی نے بھی کیا، کہ 1455 ارب روپے کیپیسٹی چارج 2023 تک پہنچ جائے گا، 10,000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے۔ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ان آئی پی پیز کے ساتھ کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر تھوڑی بہت سٹیگرنگ کریں، تاکہ بجلی کی طلب اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ ہم آہنگی آ سکے، تاکہ ہم کو یہ ٹیک اور پے کا بوجھ ہے کہ چاہے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم نے ادائیگی کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی ہم تاخیر کر سکیں، تاکہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے سیکٹر کو۔ اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں پچھلے چند سالوں میں کمی آئی ہے۔ اس کا کچھ تعلق تو معیشت سے ضرور ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے بجلی کی کیونکہ قلت رہی ہے، بجلی مہنگی تھی، تو ہمارے جو انڈسٹریل کسٹمرز ہیں انہوں نے اپنے بجلی کے کارخانے لگا دیے، سستی گیس ان کو فراہم کی گئی، لیکن وہ جو ان کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بہت ہی انیفیشینٹ ہیں۔ سستی گیس جو کہ بہت کم ہو رہی ہے اس ملک میں، مہنگی آر این جی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ انیفیشینٹ پلانٹس میں وہ چلا کے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ آج کابینہ کی ذیلی کمیٹی CCOE نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منسلک ہیں، ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ اگر وہ ڈومیسٹک سپلائرز ہیں تو ان کی گیس منقطع 1 فروری کو ہوگی، اور اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں تو وہ 1 مارچ تک ان کو مدت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اور 31 دسمبر 2021 سے پہلے ان جو کارخانے ہیں جو کہ واپس نظام میں آنا چاہتے ہیں ان کو نیو کنیکشنز دے دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تقریباً 3000 میگا واٹ کے نئے کنیکشنز اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنی میں پینڈنگ ہیں، ان کو تاکید کر دی گئی ہے، نئے بورڈز آ گئے ہیں 6 ڈسٹریبیوشن کمپنی میں۔ ان کی اول ترجیح یہ ہے کہ وہاں نئی قیادت لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
3000 میگا واٹ کے جو نئے کنیکشنز ہیں اس میں تیزی لائی جائے گی تاکہ یہ بجلی کی جو پیداوار آ رہی ہے وہ کھپ جائے اس طلب میں۔ اس کے ساتھ جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل انڈسٹریل سپورٹ ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت B1 to B3 کیٹیگریز ہے اس کو 50% رعایت دی گئی تھی اضافی کنزمپشن پہ، اور جو B4 جس کو ہم عام زبان میں LSM کہتے ہیں اس کو 25% رعایت دی گئی تھی۔ جو ابتدائی نتائج آئے ہیں نومبر میں اور دسمبر میں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ 2.5% نومبر میں اضافہ ہوا، تقریباً 8.5% دسمبر میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا، اور مجھے بہت امید ہے کہ جنوری میں بھی یہی رجحان جاری رہے گا۔ تو اس کے جیسے جیسے بجلی کی طلب بڑھے گی تو جیسے ڈینومینیٹر ہے وہ بڑھے گا تو بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی عام آدمی کے لیے۔ آخر میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ نئے بورڈز کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ انیفیشنسیز ہیں ان کو دور کرنا ناگزیر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وفاق کی واحد ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے جو بلوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ ہے، بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، وہ کس طرح ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ہمارے نزدیک، اور ان سے یہ ہم مذاکرات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو مونوپلیز ہیں، یعنی کہ کنزیومر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ ISCO کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے، حیدرآباد میں ہیں تو حیدرآباد جو الیکٹرسٹی کمپنی ہے HESCO کے بغیر آپ کا کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ جو مونوپلیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کنزیومر کے پاس چوائس آئے گی۔ جو ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل ہے اس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے، CTBCM کہتے ہیں اس کو، عام زبان میں اس کو بجلی کی منڈی آپ کہہ لیجئے، اس کی منظوری ہو چکی ہے، اس پہ عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ 15 مہینے کے اندر یہ بجلی کی منڈی آ جائے گی، جس کے تحت لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ اگر آپ اپنا بجلی کا کارخانہ ہے تو وہ اس وقت صرف اور صرف بجلی ریاست کو بیچ رہے ہیں، وہ ریاست کے بغیر وہ اپنے گاہک ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہول سیل لیول پہ یہ ہوگا تقریباً 20% کے لگ بھگ، اس کے بعد اگلے چند سالوں میں یہ ریٹیل لیول پہ بھی چلا جائے گا کہ ایک عام صارف کے پاس بھی چوائس ہوگی کہ اگر وہ خوش نہیں ہے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے، چاہے اس کا تعلق بجلی کے نرخوں سے ہو یا کوالٹی آف سروس سے ہو، تو وہ جس طرح ٹیلی کام سیکٹر میں ڈی ریگولیشن ہوئی، آپ کے پاس آج چوائس ہے، اسی طرح بجلی کے شعبے میں بھی چوائس آئے گی، اور یہ بہت بڑا قدم ہے۔ یہ 15 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہی حکومت کے دوران یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرانے پاور پلانٹس ہیں جو 1970 میں بنے یا اس سے پہلے بنے، جو کہ بہت ہی انیفیشینٹ پلانٹس ہیں، تقریباً 3500 میگا واٹ، یہاں پہ بھی تیل اور گیس کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کا فیصلہ کابینہ نے کر دیا ہے کہ ان کو ہم بند کر دیں گے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 1800 میگا واٹ ڈی لائسنس ہو گیا ہے، نیپرا کو پٹیشن چلی گئی تھی، انہوں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کا بنیادی جو اثر ہے وہ آپ کے بجلی کے نرخوں میں پڑے گا، کیونکہ اس کی جو قیمت تھی وہ آپ ادا کر رہے تھے، وہ قیمت اب بجلی کے نرخوں سے نکل جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے 12 سے 18 مہینے میں جو بقیہ 1800 میگا واٹ ہے وہ بھی ڈی کمیشن اور ڈی لائسنس ہو جائے گا۔ یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کہ جو پرانے انیفیشینٹ پلانٹس ہیں جو حکومتی ملکیت میں ہیں ان کو بھی ہم سسٹم سے نکال دیں گے، اور وہ جو بوجھ بجلی کے نرخوں میں جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ LNG جو ایک فیصلہ کابینہ نے کیا ہے کہ جو ویسٹرن پلان اسٹیٹ ٹیک اور پے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، 1 جنوری 2022 سے وہ قطع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے بھی تقریباً 140 ارب روپے کا ہم کو نظام میں بہتری آئے گی، سرکولیٹ میں اس میں کمی آئے گی۔
سر یہ بتائیے گا کہ آپ 2.5 سال ہو چکے ہیں، ایک کر کے سر 2.5 سال ہو چکے ہیں عمر صاحب، یہ بتائیں کہ اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ کس وجہ سے آپ کو اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آج ایک تو پہلا نمبر بتا دیں آپ، ماشاءاللہ تینوں بندے یہاں پر انرجی کے موجود ہیں، کہ سرکولر ڈیٹ کا اس وقت نمبر کیا ہے، اور دوسرا اسد عمر صاحب پیچھے ایک پیٹرول کمیشن رپورٹ جو ہے اس پر منسٹریل کمیٹی بنی تھی، سفارشات جا چکی ہیں، اس کو بھی تقریباً کوئی ہفتہ تقریباً ہونے والا ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کی آپ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل کون ذمہ دار تھے، کیا ان کی ذمہ داری ڈالی بھی جا رہی ہے یا وہی مٹی پاؤ والی رپورٹ ہے؟ بہت شکریہ سر. بتائیے پہلے آپ بتا دیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رپورٹ کوئی حساس یا کیا کہتے ہیں سیکرٹ رپورٹ نہیں ہے. یہ آلریڈی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت یہ سی سی او ای کو پیش کر دی گئی ہے، پبلک فورمز میں ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جولائی ٹو نومبر 2021 تک سرکولر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ 2306 ارب ہے، اور اس پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 70%، تقریباً 25% جو ہے وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ڈسکوز انفیشنسیز یا ڈسکوز کے لاسز. بقیہ وہ سبسڈیز اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ اوور آل کووڈ کی وجہ سے ڈیلے یا اور چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری لسٹ ہیں، ایک ایک کر کے آپ کسی بھی فورم سے لے سکتے ہیں، میں علیحدہ آپ کو دے سکتا ہوں، وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ دوسرا جو آپ کا سوال تھا، وہ ہماری رپورٹ مرتب ہو گئی ہے، وہ جمع کرا دی گئی ہے، وزیر اعظم کو پریزنٹیشن بھی کر دی گئی تھی. اگر آپ نے جواب دینا تو آپ دے دیں جواب، پھر مجھ سے پوچھ. پہلے بھی یہی چیز تھی، اخباروں میں لگی ہوئی ہے. آپ سر یہ بتائیں ذمہ داران کون ہیں، آپ نے کن پہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ سر یہ تو ابھی فیکٹس عوام کے سامنے آنے چاہیے. کیانی صاحب، اگر آپ جواب مجھے دینے دیں گے تو میں سوال پوچھ لوں گا، ورنہ آپ نے اگر خود ہی جواب دینا تو آپ خود جواب دے دیں. ابھی تو میں نے آدھا جملہ بولا تھا. اتنی ہولی ہولی یار، ہولا ہاتھ رکھیں. 2.5 سال نہیں ہو گئے سر. یہ جو کمیشن ہے، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے وقت کے اندر بھی سردیوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ملتا تھا. سارے آپ لوگوں نے، تمام میڈیا نے وہاں پر دکھایا. کوئی رپورٹ بنی، کوئی تحقیقات ہوئی، کوئی کمیشن بنا. سر یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا. آپ 2.5 سال کہہ رہے ہیں، یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا. یہ عمران خان ہے جس نے یہ آگے کروایا. وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے، آپ کو پتا ہے. وہ کابینہ کی کمیٹی کی رپورٹ تھی. اگلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر سر اچھا جی، وزیر کون سر؟ شاہد خاقان عباسی تھے وزیر، اس کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو. ارے چھوڑ دو نا یار. سر جی میں سیکٹری ہیں فاری کرتے جو وزیر تھا اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. اچھا سو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کابینہ کے پاس جائے سر جی. ابھی اس پہ آ جاتے سر میں وہی بول رہا ہوں نا کہ یہ رپورٹ آنے دیں. سو کابینہ کی، کیونکہ وہ کمیٹی تھی، وہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پریزنٹ ہو کے اور کابینہ فیصلہ کرے گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے وقت میں جتنی کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور مختلف قسم کی افواہیں گردش کی، اس دوران لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ آخر وجہ کیا تھی. کیا یہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھا یا اصل افیشلی آپ آج بتا دیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال. کل یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود تھے، آپ کے رائٹ لیفٹ پہ دونوں ساتھی وہیں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود تھے. میں کر چکا ہوں، اور آپ کے انفارمیشن کے لیے، خواتین و حضرات کی انفارمیشن کے لیے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ 11:47 اور کچھ سیکنڈ پہ ہوا کیا تھا کہ گدو پاور پلانٹ کے ٹربائن نمبر 5 کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہا تھا، اور ایک بریکر پہ صبح سے کام چل رہا تھا. ایک شفٹ آئی، دوسری شفٹ گئی، انہوں نے سیفٹی پروٹوکولز فالو نہیں کیے، جو ابھی تک پرائم فشائی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. تکنیکی ڈیٹیلڈ رپورٹ تقریباً ہمارے محکمے کی 2 کمیٹیز آج یا کل میں اس کی رپورٹ آ جائیں گی، اور نیپرا کی کمیٹی جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے تک ان کی رپورٹ آ جائے گی. پرائم فشائی یہ پتہ چلا جناب کہ انہوں نے ارتھنگ کی ہوئی تھی جس وقت وہ، اور انہوں نے این پی سی سی نیشنل پاور کنٹرول کمیٹی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا. انہوں نے بریکر آن کیا، سرکٹ آن ہوا، 2,20,000 وولٹ امیجیٹلی ارتھ ہوئے، فریکوینسی ڈراپ ہوئی، اور اس کی وجہ سے مختلف جو مشینز ہیں وہ آئلینڈ موڈ میں گئی، پر وولٹیج کا اور فریکوینسی کا اتنا ڈراپ ہوا کہ بلیک آؤٹ ہو گیا.
کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے جس نے این ٹی ڈی سی کے سسٹم پہ آتے ساتھ ہی 47 ارب روپے کی انویسٹمنٹ پچھلے 2 سال میں کی ہے, جس کے تحت ہم لوگ 4000 میگا واٹ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں ٹرانسمٹ کی ہیں, ترسیل کی ہیں. یہ پبلک انفارمیشن ہے. اور تقریباً 74-75 ارب روپے ہم نے ڈسٹریبیوشن ترسیلی نظام پہ انویسٹ کیا ہے. پہلے نظام میں یا پہلی حکومتوں میں 10 سالوں میں یہ نہیں ہوا, اور وہی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں تحمل کے ساتھ. جی, کیا یہ ہم نے جو لوگ سسپینڈ کیے وہ وہاں پہ موقع پہ موجود تھے؟ اس کی تکنیکی ہم لوگ پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں پہ ذمہ داری وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹیز عائد کریں گی, اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے چودھری صالح صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ہم لوگ اس کے سامنے, ان کے سامنے اور آپ پریس کے سامنے وہ رپورٹس رکھ دیں گے, اور بالکل صاف شفاف طریقے سے ہوگا. اور یہ ایک سیکنڈ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں, 2013 سے لے کے 2018 تک پچھلی حکومت میں 8 بریک ڈاؤنز ہوئے, اور اس بریک ڈاؤن میں میں خود وہاں پہ موجود تھا. پشاور 3 گھنٹوں کے اندر اندر ہم نے مختلف شہروں کو انرجائز کر دیا تھا, ملک پورا 8 گھنٹے کے اندر اندر انرجائز تھا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی میں کہہ دوں, کیا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ بریک ڈاؤنز ہوئے ہیں, پر جتنی تیزی سے ہم نے اس کو ریکور کیا وہ الحمدللہ وہ بھی اچھا ہے. جی سر بتائیے. جی یہ بتائیے کہ کیا حکومت جو ٹیرف بڑھانا چاہ رہی ہے اس کا اثر 300 یونٹ استعمال کرنے والوں پر بھی ہوگا؟ کیونکہ آپ ہمیشہ 300 یونٹ والوں کی بہت بات کرتے ہیں. میرا اسد عمر صاحب سے سوال ہے کہ سر آپ بتا دیں کہ یہ حکومت کا جو ہنی مون پیریڈ ہے یہ کب ختم ہو جائے گا؟ 2.5 سال گزر گئے. آپ یہ خوشخبریاں جو ہیں, یہ خوشخبری ایک دفعہ سنائیں کہ پچھلی حکومت کیا کر گئی, وہ کیا کرتے رہے, ایک دفعہ سنائیں عوام کو, تاکہ وہ روز خوشخبریاں سننے کی بجائے ایک دفعہ سنائیں. بہت شکریہ جی. یہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو نیپرا کے شیڈیول آف ٹیرف سے مل جائیں گے, آپ ان کا چیک کر لیجئے گا جس وقت یہ وہاں پہ جائے گا. تقریباً یہ اکراس دا بورڈ ہوگا. اتنا میں کہہ دوں, جہاں پہ کتنا لگتا ہے وہاں پہ کر دیں. ایک سیکنڈ, آپ کی یہ بات, آپ کا یہ سوال کا جواب پھر اسد بھائی آپ کو جواب دیں گے. دیکھیں, ہم لوگ یہاں پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں, اور بڑے مشکل الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن ہوتا ہے. ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی عوام کے سامنے. الحمدللہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں, محنت کا اجر رب العزت دیتا ہے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ 2023 میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور تحریک انصاف کامیاب ہوگی. بہت شکریہ. میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ 0 سے 50 یونٹ جو لائف لائن کنزیومرز ہیں, اس آج کے دن ان کے بجلی کے نرخ تقریباً 2.5 روپے ہیں, اور 100 یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں ان کے بجلی کے نرخ 6 روپے ہیں. بہت میسو سبسڈی دے رہے ہیں, تو اگر تھوڑا بہت اضافہ ہوگا تو شاید. اچھا جی, میرے سوال سر, وہ انہوں نے خوشخبری مانگی تھی سر. میں نے تو سمجھا تھا کہ میں نے آپ کو خوشخبری دی ہے, اور کوئی چھوٹی موٹی خوشخبریاں نہیں دے رہا تھا. میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ 12 سال کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے بڑی صنعتوں کی پیداوار میں اضافہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پچھلے کو 10 سال کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ. میں آپ کو بتا رہا تھا ترقیاتی منصوبوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے استعمال میں 8 سال کے بعد اتنا بڑا اضافہ. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جاری خسارہ ہوتا ہے وہ 15 سال کے بعد جو ہے سرپلس میں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ پرائمری سرپلس میں اضافہ. تو بہت ساری اچھی خبریں. آخری کوشچن آپ کچھ ایک ایک کر کے نا جی, ادھر سے. جی تو بتائیے کہ ریونیو کتنا ہوگا, اور اس میں آپ سبسڈی مزید کتنی دے رہے ہیں؟ کیونکہ جو گیپ اگر آپ 275 یا 80 بلین آپ نے پاس آن کرنا تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ 200 بلین پاس آن ہوگا, تو 75 بلین کا جو گیپ ہے وہ کس طرح آپ پورا کریں گے؟ اس کا جواب گھمن صاحب میں آپ کو ڈیٹیل جب نیپرا سے آ جائے گا آپ کو دے دیں گے. صاحب آئیے گا, پہلا پروگرام ریویو ہو جائے گا. آپ نے ابھی جس طرح فرمایا کہ معیشت کے آپ نے بتایا کہ ایسی اتنی کامیابیاں ہوئی ہیں اور سارا. وفاقی وزراء اسد عمر ایوب و معاون خصوصی تابش گوہر اسلام آباد میں موجود نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ حکومت کے ٹھوس اقدامات سے معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے. 6 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. صنعتی ترقی